बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। 2 बड़ों में तल्ख़ कलामी हुई है, इस पे बात करेंगे। और ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर के बारे में बहुत ही अहम बात करनी है। पूरे का पूरा लाहौर बंद हो गया है, और ये सिर्फ आज बंद नहीं हुआ, ये आइंदा भी बंद होता रहेगा। ये क्या चक्कर है, और इलेक्शन में कौन मुहिम नहीं चला सकता, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ख़ुद ब खुद पहुंचती रहे, आपको पूछना भी ना पड़े। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और आपके तावन से चल रहे हैं। सर बस थोड़ा सा ना आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है कि जो लोग आपसे आगे पाइपलाइन में लगे होते हैं, वीडियोस पहले उनकी शेयर करते हैं, जो बाद में होते हैं बाद की शेयर, हर एक की शेयर करेंगे, वीडियोस बेफिक्र हो जाएं। और हमारे जो राशन प्रोजेक्ट है 6 माह का, जो 100 घरों में हमने देना है, जिनके कफ़ील या तो फौत हो गए या वो बिस्तर मर्ग पर हैं, किसी माजूरी की वजह से, फालिज की वजह से, खातून खाना बीमार हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, 8-8 10-10 बच्चे हैं, तो ये भी आपके ताउन और अल्लाह के करम से होगा। अब आ जाएं, मैं आपको पहले तलखी वाली वीडियो दिखाता हूँ। और ये तलखी 2 बड़े कौन हैं, ये चीफ़ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में इसके दौरान ये तलखी हुई है। ये तलखी सुन लें आप, हुई क्यों है। वकील हैं MKM के वकील फैसल सिद्दीकी साहब, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट उन्होंने किए हैं। हमने तो देखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में किसी वकील ने इतने ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट किए हों कि मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का भी हवाला किया, चीफ़ जस्टिस से हवाला दिया, चीफ़ जस्टिस साहब ने उनकी तारीफ़ भी की है। और जनाब अब ये आप ज़रा थोड़ा सा देख लें कि ये जिस तरीके से मुनीब अख्तर साहब ने उनसे बीच में क्वेश्चन किया, चीफ़ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि जी आप जो है ना इस केस को ख़त्म होने दें, 4 दिन हो गए हैं, हमारी प्रोग्रेस है। चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद कहा है कि 4 समातों के बाद भी हम केस को ख़त्म नहीं कर सके। कुछ लोग हो सकता है जो केस को ख़त्म नहीं होने देते। आज भी बंदियाली टोला उसी तरीके से गर्म है, जिनको इससे प्रॉब्लम है, इस चीज़ से जिनको प्रॉब्लम है, वो बंदियाली टोला उसी तरीके से सरगर्म है। अब ये मुनीब अख्तर साहब ने बीच में से क्वेश्चन डाल दिया, और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप जारी रखें, जब आर्गूमेंट ख़त्म हो जाएं, जब दलाइल ख़त्म हो जाएं, तो फिर आप क्वेश्चन कर लें बेशक, या आपने रिटन ओपिनियन दे दें। ये क्या कहा, ये किस तरह से, ये ज़रा चेक कर लें, ये लें। Is there any equivalent in the 1973 Constitution? As far as I can, I don't. Mr. Faisal Siddiqui, I'm not aware of it. You have been rightly stumped. Please persist Therefore, with your submissions. therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191, because the rule-making power is conferred by Article 191. So any definition, anything that goes in the Supreme Court Rules 1980 has to be consistent with the language of Article 191. I'll come to that. My short answer. You focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council Sir, I'll is, just complete I think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I'm to Of ask. course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. Chalo learned council, aap aage badhe. I'm asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he greatest of respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now? My lord, I that question. Let me just finish. जनाब ये थे चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब।
ان میں تلخی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لائیو نہ چل رہا ہوتا، یہ کارروائی لائیو نہ چل رہی ہوتی، تو شاید پھر ہم بھی، میڈیا بھی، او جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جناب، وہ کھڑاک ہو گیا ہے، وہ بس اس طرح سے ہو گیا ہے، یہ تلخی ہے، یہ اختلاف رائے ہے یا کیا ہے۔ اب آپ نے چونکہ خود آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ جی انہوں نے ان کی ایسی تیسی پھیر دی، مطلب اس طرح کی ہیڈ لائنز ہم لگانے کے بہت زیادہ عادی بھی ہیں، ہم قائل بھی ہیں، اور اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ پتہ نہیں ہاتھ چل گئے یا بھی کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ہیں، اور اکثر و بیشتر سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، تو اب یہ لیکن ایک بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے ہے کہ جناب انہوں نے یہ کیا کہ جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس قاضی فاریسہ صاحب، آپ یقین کیجئے کہ وہ بہت اچھے ہیں دل کے۔ یہ ابھی کچھ چند روز پہلے یہی فل کورٹ بینچ تھا، لائیو کاروائی تھی، پی ٹی وی کے کچھ شیطان شریر صفت لوگوں نے اس فل کورٹ کو فول کورٹ لکھ دیا۔ اب یہ ایسا مذاق نہیں ہے کہ آپ فل کورٹ کو فول کورٹ لکھیں، جان بوجھ کے یہ کیا گیا۔ 4 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اب ابھی تک بھی ان کے خلاف وہ انکوائری شروع ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہی چیف جسٹس صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی چھوڑیں اب ان کو، کیا آپ نے سسپینڈ کیا ہے، ان کو بس ٹھیک ہے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ جانے دیتے، یہ سسپینڈ کر دینا۔ اب اگر ادھر ہوتا کھوسا صاحب، ادھر ہوتے عمر عطا بندیال صاحب، ادھر ہوتے باب زحمتے، انہوں نے وہ کر دینی تھی ان کی حشر۔ حالانکہ فل کورٹ لکھنا فل کورٹ کو یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی چیف جسٹس جن کے لیے وہ چیف جسٹس، یہ جو موجودہ چیف جسٹس، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صاحب، پتہ نہیں مائی لارڈ، اس کے وہ قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی اور کے لیے آپ سرکاری افسران کے لیے سر صاحب اس طرح کے وہ کرنا، یہ ان کا فیصلہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے وہ نہیں کرتے وہ۔ لیکن اب وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ اگر اسی پہ ہی لگے رہیں گے پورا مہینہ، اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر، تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ تصویر بڑی اہم ہے، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر میں عمران خان صاحب کے ساتھ کون نظر آ رہے ہیں؟ طاہر جاوید صاحب ان کا نام ہے۔ امریکہ میں یہ پاکستانی نیاد بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے نا، امریکہ۔ آج میں آپ کو بڑی دلچسپ باتیں سنا رہا ہوں ان کے بارے میں بھی، اور کچھ اور بھی مجھے بڑی زبردست بات ایک یاد جب یاد آ جاتی ہے نا تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ بھی ایکسکلوسیو ہے اور بڑی مزے کی ہے، بہت دلچسپ ہے، آپ دیر تک سوچتے بھی رہیں گے، ہنستے بھی رہیں گے۔ جناب ان کا نام ہے طاہر جاوید صاحب۔ یہ طاہر جاوید صاحب امریکہ میں ہیں، امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ہیں، اور جناب یہ طاہر جاوید صاحب اپنا بزنس مین ہیں، پاکستانی نیاد ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی یہ کیبنٹ کا حصہ بنے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نگران حکومت، کاکڑ صاحب کی نگران حکومت میں بھی یہ کابینہ کا حصہ بنے، یعنی نگران حکومت میں بھی یہ کابینہ کا حصہ بن گئے، اور عمران خان کی حکومت میں بھی یہ کابینہ کا حصہ تھے۔ آپ کہیں گے بھائی ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے؟ ابھی ریسنٹلی چند روز پہلے ان کو معاون خصوصی بنایا گیا ہے، اور ان کا جو ان کی مرات یا ان کی جو درجہ ہے وہ وزیر مملکت کے برابر ہے، اور کہا گیا کہ جناب وہاں سے پتہ نہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا پتہ نہیں وہاں سے کیا انویسٹمنٹ لائیں گے یا پتہ نہیں کیا کیا تارے توڑ کے لائیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے جناب کہ جی میں نے بس پاکستان کی قسمت سنوار دینی ہے۔ وہ قسمت انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں نہیں سنواری، 3.5 پونے 4 سال۔ یہ بڑی عمران خان صاحب کی تعریف بھی کرتے رہے، عمران خان صاحب ان کی تعریفیں کرتے رہے، وہ یہ نا من تو را حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بات یہ ہے کہ میں تجھے حاجی کہوں گا تو مجھے ملا کہے، یعنی تعریف میں تیری بھی کروں گا تو میری بھی کر۔ جیسے ہی
کیسے طوطا چشم لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہی عمران خان کی حکومت گئی عدم اعتماد کے ذریعے یہ فوری طور پہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ کوئی بندہ ہے, یہ کوئی وزیر اعظم ہے, ان کو تو ان میں تو کوئی وزیر اعظم والی بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا, سب کچھ جناب انہوں نے جو ہے نا خیر سے ماشاءاللہ اسی طریقے سے یو ٹرن لیا اور یو ٹرن کے نتیجے میں ادھر ہماری نگران حکومت میں آ بیٹھا. ہو سکتا ہے اگلی حکومت میں بھی ایسا بندہ آ بیٹھے, چاہے وہ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے, کولیشن گورنمنٹ آئے, مولانا صاحب کی ہو, یہ بندے ایسے ہی بیچ میں جو ہے نا یہ پلانٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ مبینہ طور پہ چلے میں کہہ دیتا ہوں یہ ایسے بندے اس طریقے سے. اور جناب یہ کہا گیا کہ وہ باہر خان صاحب کے ڈونر بھی ہیں, بہت بڑی اماؤنٹ میں انہوں نے ڈونیشن میں دی. پہلے وہ وہاں پر کمپین بھی کرتے رہے, خان صاحب کی یہاں کابینہ میں بھی تھے, تو وہ ساری کچھ چیزیں. میں جو مزے کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جی ان کے تعلقات ہیں. اچھا ہمیں نا کہا جاتا ہے, ہمیں ویسے ہی چول بنا دیا جاتا ہے کہ جی ان کے فلاں کے ساتھ, بھائی اگر فلاں کے ساتھ تعلقات تھے تو یہ صاحب تو اتنا بھی نہیں کر سکے کہ جو بائیڈن کی کال کروا دیتے عمران خان کو. عمران خان بیچارہ ترستا رہا کہ کسی طریقے سے, عمران خان دہائیاں دیتا رہا. یہاں سے معید یوسف صاحب گئے, پتہ نہیں کون پوری کابینہ فارن آفس نے زور لگا کے دیکھ لیا. ان کو جو بائیڈن نے ایک کال تک نہیں کی کہ بھائی یار ایک کال تو کر لیں, ایک کرٹسی ہوتی ہے, کوئی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کوئی کسی کی لاج رکھی جاتی ہے. پورے فارن آفس نے زور لگا لیا, پوری کیبنٹ نے زور لگا لیا. وہاں پہ ہمارے وہ جو معید یوسف صاحب تھے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے. انہوں نے وہاں انٹرویوز میں کہا کہ جی دیکھیں ان کو بھی کال کرنی چاہیے, پھر بھی کال کسی نے نہیں کی. ان کے کتنے تعلقات ہیں جو بائیڈن کے ساتھ, اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس لیے نہیں کی تو اس لیے نہیں کی. خیر اب اس کے بعد آ جائے وہ جو دلچسپ سٹوری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے ایک بندے نے بتایا جنرل مشرف صاحب کا اقتدار تھا اور اقتدار بڑے عروج پہ تھا, اور اس وقت تو وہ الیکشن بھی 2002 کے نہیں ہوئے تھے, اور بہت ہی مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بلا شرکت غیرے, وہ ویسے ہی بلا شرکت غیرے رہے چاہے انہوں نے ڈمی الیکشن کروا بھی دیے. لیکن اب وہ کہتے ہیں مجھے کس نے بتایا, مجھے کو مشرف صاحب کی کابینہ کے اندر کے بندے تھے, مجھے مشرف صاحب کے ساتھی وہ بھی یونیفارمڈ, جی یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دلچسپ سٹوری انہوں نے بڑی دلچسپ بتائی, آپ کو بھی مزہ آئے گا. انہوں نے کہا جناب کہ ایک بندہ تھا جس کے بارے میں اس نے ہمیں بیوقوف بنایا, اور انہوں نے کہا اب وہ ڈالی تو انہوں نے مشرف صاحب پہ, لیکن وہ خود بھی تو ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے کہا جناب کہ اس بندے نے کہا کہ مجھے شامل کریں اپنے ساتھ, اور میں آپ کو سعودی عرب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں بہت زبردست, اور میں آپ کو انویسٹمنٹ لے کے دوں گا, اور میں آپ کو یہ لے کے دوں گا وہ لے کے دوں گا. تو باقی لوگ بہت سارے ہم جو ہے نا ان کو مشرف صاحب کے پاس لے گئے. جنرل مشرف صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اب کی بار یہ جو اگلی دفعہ ہم جا رہے ہیں نا سعودی عرب, وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. وہ بڑا جناب وہ چوڑا ہو گیا. اس نے وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس دوران جو ہے نا ایڈمیشن کروا لیا اپنے کو ایک دو تین رشتہ داروں کا آرمی میڈیکل کالج میں, اور وہ بھی کروا لیا, اور پھر اس کے بعد اور بھی مرات لینا شروع کر دیں. ظاہر ہے ان کو وہ تو لاڈلا تھا, تو اس نے تو کہتا ہے جناب پروگرام بنتے وہ پھر جو ہے نا کوئی 2 سال گزر گئے یا اس طریقے سے, یا 1.5 سال گزر گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا پہلے ہی ایڈمیشن ہو چکا تھا. تو جب ہم سعودی عرب گئے تو مشرف صاحب نے کہا کہ یار اس بندے کو ریڈی کرو, اور پھر ہم نے سعودی عرب, کیونکہ ابھی ہم آئے تھے تو وہ دوبارہ جانا تھا, تو دوبارہ جب وزٹ ہوا تو اتنا سارا ٹائم لگ گیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ جی اس کو ریڈی کرو یار, اپنے وفد میں نا آگے رکھنا ہے اس بندے کو. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ اس بندے کو لے کے گئے تو ہمیں سخت شرمندگی ہوئی, اور اس کے تو کوئی تعلقات ہی نہیں تھے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو سن کے یہ خوشگوار حیرت ہوگی, یا آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا, کیا پتہ ہو آپ کا کیا دلچسپ آپ اس کو کہیں یا سبق آموز کہیں. وہ کہتا ہے کہ جناب ہم جب وہاں گئے اور وہاں پر جب اس کو کہا کہ جی آگے بڑھیں, آپ کو وہ کریں اس طریقے سے, وہ سارا کچھ جیسے آپ کے بڑے تعلقات ہیں, آپ ادھر میٹنگ کروائیں ادھر میٹنگ کروائیں. وہ تو کیا میٹنگ کیا ہونی تھی,
سعودیہ نے ہمیں بتایا، وہ کہتے ہیں جناب کہ سعودی حکام نے اور وہاں پر جو آفیشلز تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بندہ جو آپ ساتھ لے آئے ہیں اس کا تو ڈیٹا نکالیں، اس کا تو یہ ہے جناب کہ یہ تو ہمیں مطلوب ہے، اس نے تو فلاں پھڈا اور فلاں فراڈ کر کے یہ پاکستان گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ وہ پھر جو ہے نا اس میں تو اس کے خلاف تو یہاں کیس چل رہا۔ کہتے ہیں یار بڑی مشکل سے ہم نے کہا بھئی یار یہ تو ہماری بے عزتی ہے کہ ایک بندہ وفد میں آیا ہے اور سعودی حکام اسے پھاڑ لیں کہ یار یہ تو ہمیں مطلوب ہے۔ اس کو کس طریقے بعد میں آئے جناب واپس، تو مشرف صاحب نے صحیح کر کے سب کی چھترول کی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد وہ میڈیکل کی طرف دیکھا، میڈیکل کالج کی طرف، تو ان کا پتہ نہیں تقریباً کو تیسرا چوتھا سیمسٹر جا چکا تھا۔ تو اب ہم نے کہا بھئی یار ان کی کوئی بچیاں تھیں یا جو بھی تھے باقی عزیز، ان کو 2-3 بندوں کو ہم اگر نکالتے ہیں تو ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، تو ان کو بھی جانے دیا۔ انہوں نے وہ 3-4 میڈیکل آرمی میڈیکل کور میں بھی کروا کے تو انہوں نے وہ مزے بھی کر لیے، پتہ نہیں اور کون سے مزے کر لیے۔ ہم یہ ہوتے ہیں، یہی جو طاہر جاوید صاحب ہیں، یہ طاہر جاوید صاحب پر بھی ٹیکساس کورٹ نے، عدالت نے، ٹیکساس کی عدالت نے ان پر بھی ایک چوری کے الزام میں ان کو 1992 میں غالباً 4 سال کی سزا ہوئی تھی اور 2 سال کی انہوں نے بھگتی، پھر یہ باہر آ گئے صاحب۔ تو یہ وہ صاحب ہے جو خود ادھر چوری کے الزام میں پھنسے ہوئے اور ان کو سزا ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے بائیڈن کے ساتھ میرے بڑے زبردست تعلقات ہیں، وہ خان صاحب کو بھی چونا لگاتا رہا، کاکڑ صاحب کو بھی لگا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں چلو مبینہ طور پہ، اور اس کے بعد کس کس کو لگانا ہے۔ لاہور پورا بند ہو گیا بھائی، کیوں بند ہو گیا؟ اسموک کنٹرول کے لیے، کہ اسموک کو کنٹرول کرنا ہے۔ لاہور صرف بدھ ہے، آج بدھ ہے، بدھ کو نہیں، ہر بدھ کو بند ہوا کرے گا۔ تاجروں نے بھی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بھی بازار بند، مارکیٹس بند، انہوں نے بھی تعاون کیا ہے، اسکول بند، آفیسز بند، ورک فرام ہوم ہوگا، اور اسی طریقے سے اور بھی کوئی پابندی۔ میں سمجھتا ہوں اسموک کے لیے، یہ جو اسموک ہوتی ہے اس کے لیے کم از کم کو ہوم ورک کرنا چاہیے، کوئی اس کے اسباب صحیح طریقے سے معلوم کرنے چاہیے، بھئی یار اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے، یہ اسموگ اس طرح سے کراچی میں کیوں نہیں ہوتی، کیا وہاں کا ڈیفرنٹ صورتحال ہے کہ کراچی بھی بڑا پلوٹیڈ شہر ہے، یہ اسموگ اس طرح سے کچھ اور شہروں میں کیوں نہیں ہوتی، کچھ مخصوص شہروں میں کیوں ہوتی ہے، تو یہ لاہور میں زیادہ کیوں ہوتی ہے، یا غالباً اگر دلی میں ہوتی ہے، تو یہ چیزیں پورا ٹیکنیکل اگر اس طریقے سے ہے تو بہت سارے اور شہر ہیں دنیا کے بڑے بڑے، وہاں کیوں، تو پورا ایک نا ہوم ورک کرنا چاہیے۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں جناب، اسی طریقے سے وہ ہمیشہ ہی ہم پین کلر سے ہی علاج کرتے ہیں ساری چیزوں کا، چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ کچھ ہو، اس کے بعد وہ جناب رات گئی بات گئی، پھر اس کے بعد ختم سب کچھ جو ہے نا، مطلب وہ پھر دوسرا سیزن آئے گا، پھر اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی پتہ چلے گا۔ الیکشن مہم کون نہیں چلا سکے گا بھائی، الیکشن مہم کون نہیں چلا سکے گا؟ الیکشن کمیشن کا وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ یا ضابطۂ اخلاق جاری ہو گیا۔ ہم کہتے تو ہیں ضابطۂ اخلاق، یعنی ہمارے ادارے اور ہم سب ایسے ضابطۂ اخلاق جیسے ہم اخلاق کے پیکر ہوں، ایک ایک بات ہم اخلاق پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم، جو وزراء ہیں، جو معاونین خصوصی ہیں، جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یہ الیکشن کی کمپین نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے نا، ان پر پابندی ہے الیکشن کی کمپین چلانے پر۔ اور ظاہر ہے باقی ججز کا تو نہیں لکھا انہوں نے، جنرلز کا بھی نہیں لکھا، مجھے نہیں پتہ ان پہ پابندی ہے یا نہیں ہے، خیر چھوڑ دیں آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی کہتے ہیں کہ جناب اب کوئی آج ان کی میٹنگ بھی ہے باقی جماعتوں کے ساتھ، تو وہ پھر فردر بھی اس کا کوڈ آف کانڈکٹ بتائیں گے۔ بتاتے تو بہت ہیں یہ جی کوڈ آف کانڈکٹ، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے RTS بیٹھ گئی ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے پورا عملہ اغوا ہو گیا ہے، یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ہم خیر سے وہ کرتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا الیکشن کی کمپین نہیں چلا سکیں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ باقی یہ سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل کم ٹیکنوکریٹ، پتہ نہیں کم کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو باقی
سیاسی کون نہیں چلا سکیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ذرا یاد رکھیے گا، میرے ورڈز جو ہے نا مارک کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔